बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो अच्छी खबरों के साथ हाज़िर। पहले उस वक़्त उन लम्हों में जब एक तरफ अमेरिका इसराइल और फ़लस्तीन में डील ऑफ द सेंचुरी की बात कर रहा है, जब ट्रंप की इंतखाबात मुहिम तकरीबन शुरू हो चुकी है और वो इंतखाबात में जाने से पहले अफ़गान अमन प्रोसेस कंप्लीट करना चाहता है, और दूसरी तरफ अपनी आवाम को और स्पेशली यहूदी लॉबी को ये इसराइल और यूएई अमन मुआहदा और सफारती तल्लुकात और दो तीन और अरब ममालिक से अनकरीब जो इसराइल से सफारती तल्लुकात वो कायम करेंगे, तो उसके ज़रिए अपनी आवाम को बताना चाहता है कि वो उनके लिए कितने अहम काम कर रहे हैं और अपनी आवाम को वो जो आसान लफ्ज़ों में कराम करना चाहता है। दूसरी तरफ इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, अक्सरियत उसकी नहीं है इस मरतबा असम्बली में, एक इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाई है, करप्शन इल्ज़ामात भी हैं, वो भी अपनी आवाम के लिए उनके लिए भी बड़ा है कि देखें यूएई से हमने सफारती तल्लुकात हो गए, हमारा मोसाद का जो चीफ़ है वो यूएई विज़िट कर चुका, हमारे पीछे बैकडोर इतने राब्ते हो रहे, हम इतने तजारती मुआहदे कर रहे और अरब भी आ रहे हैं, तो अब महफूज इसराइल और इनको जो इस महफूज इसराइल को हम जो कहते हैं वो ग्रेटर इसराइल यानी ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रख दी है मैंने। तो इस एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है कि मलेशिया, तुर्की, ईरान एक तरफ, तुर्की और ईरान स्पेशली एक तरफ है, कतर की तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पे इसराइल से सफारती तल्लुकात कायम करने पे, और पाकिस्तान का जो सबसे अहम इत्तेहादी, मुश्किल वक्त का इत्तेहादी या मुश्किल वक्त का दोस्त सऊदी अरब, वो इसी वजह से नाराज़। हम नाराज़ क्यों थे कि आपने मोदी को अवार्ड दिए, आपने मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकाला, आपने यूएई ओआईसी कॉन्फ्रेंस में भारत को बुला लिया, आप कश्मीर पर नाखुश हैं। वो नाराज़ क्यों थे, या सुना जा रहा था क्यों नाराज़ थे कि मलेशिया और तुर्की और ईरान और कतर के उस ब्लॉक में जाने की उनको लग रहा था कि हम उस ब्लॉक में चले जाएंगे। तो अब एक अमेरिका इसराइल को तस्लीम कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे सऊदी अरब बज़ाहिर बहुत सारे हमारे दोस्त ये भी कह रहे हैं कि ये एक रिजर्वेशंस थी, बहुत सारे कह रहे हैं नाराज़गियाँ थी। इस सूरत हाल में दो चीज़ें बड़ी अहम हुई। एक, इमरान खान साहब की गुज़श्ता रोज़ 2 दिन पहले इमरान खान साहब का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया दुनिया को, अमेरिका को, इसराइल को, अरब ममालिक को। उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं इसराइल को तस्लीम करूं, जब तक फ़लस्तीन को इसका हक़ नहीं मिल जाता इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। फ़लस्तीन को तस्लीम करना मतलब कश्मीर कास को छोड़ना। और जो सबसे अहम इसमें एक फ़िक्रा था वो ये था कि हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ है। अब ये देख लीजिए, चीन और अमेरिका की आपस में चपकलश, चीन और अमेरिका की लड़ाई, और दूसरी बात है अमेरिका की कोशिशें कि इसराइल को सारे तस्लीम करें। इस सूरत हाल में बड़ा दलेराना मौक़िफ़, बिलाशुबा बहुत दलेराना मौक़िफ़ दिया इमरान खान ने। और दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ्त थी वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब का दौरा था। ईरान जैसे आर्मी चीफ इससे पहले इन 2 सालों में ईरान के साथ तल्लुकात हों, तुर्की के साथ तल्लुकात हों, मलेशिया के साथ तल्लुकात हों, अमेरिका के साथ तल्लुकात हों जहाँ उनको 19 तोपों की सलामी दी गई, चीन के साथ तल्लुकात हों, कतर यूएई के साथ तल्लुकात हों, सऊदी अरब के साथ तल्लुकात हों, अफ़गानिस्तान अमन प्रोसेस हो, फैटफ का मामला हो, करतारपुर राहदारी हो, अफ़गान बार्डर की तार लगाना हो, बलूचिस्तान बार्डर महफूज करना हो, कारके का जुर्माना हो, रैकेट मामले पर पेशरफ्त हो, अंदरूनी अमन हो, बैरूनी ख़तरात हों, हमेशा फ्रंट फुट पे रहे और नतीजा खेज़ सारे दौरे निकले और नतीजा खेज़ चीज़ें हुई। तो एक मरतबा फिर उन पे तवक्को की जा रही थी कि वो इस क्रिटिकल टाइम में या इस बदलते खित्ते की सूरत हाल में वो गए। अब यहाँ ये ज़हन में रखिएगा कि वो जाने से पहले ज़ाहिर है उनकी बहुत मुलाकातें सऊदी सफ़ीर से भी हुई, बैकडोर डिप्लोमेसी भी हुई, दोनों टीमें भी बैठी, रिजर्वेशंस भी बैठी, शाह महमूद कुरैशी का बयान, बाकी जो मलेशिया, ईरान, तुर्की और उस हवाले से बातें जो उनको रिजर्वेशन थी उस हवाले से बहुत सारी बातें हुई।
اور پھر جب وہ سعودی عرب پہنچے تو پہلے سے ہی طے تھا کہ کیونکہ سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز بیمار تھے اور ولی عہد ان کے پاس تھے تیمارداری کے لیے. ان کی سنا ہے کہ ان کی فیملی کی مجلس بھی ہو رہی تھی ان دنوں میں تھی, تو وہ شہر سے باہر تھے, تو انہوں نے اپنا اختیارات سارے دیے ہوئے تھے اس بات چیت کے اپنے چھوٹے بھائی اور نائب وزیر دفاع خالد بن سلمان کو, اور وہ نائب وزیر دفاع بھی ہیں, تو ان کو اختیارات سارے دیے ہوئے تھے. تو ان سے پہلے آرمی ٹو آرمی ملاقاتیں ہوئی, پھر ان سے ملاقاتیں ہوئی, وہاں بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوئیں, بہت سارے الحمدللہ وہ ہوئے, تعلقات کی بہتری ہوئی. اپنا موقف انہوں نے رکھا کشمیر کے حوالے سے, باقی ساری چیزوں کے لفظ ان کی بات سنی, اور بہت سارا ہوا. اور سنا جا رہا ہے کہ ولی عہد نے بھی 2 مرتبہ انٹروین کیا اور ان کی بھی بات ہوئی. تو اور یہ بھی سنا جا رہا ہے تو اگلے دورے کی بھی کوئی ڈیٹ تاریخ اناؤنس ہوگی کہ جس میں ڈائریکٹ ولی عہد سے, جو اب عملاً کنگ ہی ہیں ظاہر ہے کیونکہ بیمار ہیں اور اس وقت سعودی عرب کو وہ چلا رہے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ بات چیت, تو وہ ویڈیو کانفرنس بھی اس سے پہلے سعودی ولی عہد کی اپنے چھوٹے بھائی سے ہوئی آرمی چیف کے پہنچنے سے پہلے, پھر ایک اور ہوئی, اور اس پہ بہت سارا ہوا ہے. اور میں نے جب اس حوالے سے میں نے سعودی عرب پتہ کیا اور یہاں پتہ کیا, تو جو اس چیزوں میں انوالو تھے ان سے میں نے پوچھا کہ اگر 10 نمبر دیے جائیں اس دورے کو, تو آپ کے خیال میں یہ دورے کو آپ کتنے نمبر دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ بلیو می, ابھی ہم بتا نہیں سکتے کیا کیا ہوا ہے, کیا کیا اچھی خبریں ہوں گی. بہت ifs اینڈ بٹس ہوتے ہیں 2 ملکوں کے تعلقات میں, لیکن اگر میں سچی بات بتاؤں, ایمانداری سے بتاؤں, تو 10 آؤٹ آف 10 آؤٹ آف 10 نمبر. تو اس کا مطلب ہے اللہ کا فضل ہے, الحمدللہ یہ بھی سکسیسفل ہوا دورہ. اور ادھر سے عمران خان کا میسیج بڑا کلیئر, یعنی یہ جو مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ جب سچے اور سچے مسلمان اور مسلم امہ کے ٹھیکیدار جب اسرائیل کو دھڑا دھڑ تسلیم کر رہے ہیں, تو اس وقت جس کو ہم نے یہودی ایجنٹ مشہور کیا ہوا ہے, اس نے ایک کلیئر میسیج دیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا مطلب کشمیر کاز کو چھوڑنا. اور یہ تو لوگ خیر یہ تو کہتے ہیں کشمیر بھی بیچ دیا ہے, پتہ نہیں کیسے بیچ دیا, عمران خان کی جیب میں تھا نکال کے بیچ دیا ہے, پتہ نہیں, یہ سیاست ہے خیر. تو اور دوسری طرف جنرل قمر باجوہ جو سائلنٹ اسٹرائکر کے طور پہ مشہور ہیں, جنہوں نے ہر مشکل وقت پہ ملک کے لیے باہر کی ڈپلومیسی ہو جہاں بھی ہو وہ کام کیا, اور اللہ کے فضل سے ایک مرتبہ پھر کامیاب لوٹے. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت مجھے بھی پتہ ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, ظاہر ہے 2 ملکوں کے ہیں, بڑی سینسٹیو چیزیں ہیں وہ جو نہیں بتائی جا سکتی, لیکن اللہ کا شکر ہے بہت ساری, اگر ہم ifs اینڈ بٹس سے یہ تھوڑے سے نکل گئے تو بہت اچھی خوشخبریاں بھی سنی جا سکتی ہیں مستقبل قریب میں. اب بات یہ ہے کہ میرا تو بلیو ہے کہ یہ ہم اللہ کرے ایک دن ملک ہمارا ایسی سطح پہ آئے کہ جب ہم ڈالروں, پاؤنڈز, درموں, ریالوں کی محتاجی سے نکلیں, ڈکٹیشن کوئی ہمیں نہ کرائے, ہماری خود مختار پالیسی ہو. لیکن یہ ظاہر ہے یہ پچھلے 40-50 سال کے دھندے ہیں جس میں ہم گمے بھوکے ننگے ہو چکے ہیں, گروی ہو رکھے جا چکے ہیں, قرضے اتنے ہیں, معیشت لاغر ہے, اوپر سے حالات اس طرح کے ہیں, خطے کے بدلتی صورتحال اس طرح کی ہے کہ وہ ظاہر ہے اس میں بڑا سنبھل کے چلنا پڑتا ہے. اور یہ بڑا اللہ کا شکر ہے 2 چیزیں پھر بتا رہا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ ہوں گی. اگر میں پھر کہہ رہا ہوں ifs اینڈ بٹس سے نکلیں گے تو ifs اینڈ بٹس کے پل عبور کریں گے, یہ پل صراط ہوتے ہیں یہ 2 ملکوں کے تعلقات. تو ہم آگے یہ جو ایک عمران خان کا کلیئر میسیج, حکومت کا کلیئر میسیج, دوسرے جنرل باجوہ صاحب کی بیک ڈور ڈپلومیسی, اور یہ دورہ, اور پھر آگے مزید جو ابھی ملاقاتیں جو شروع ہو چکی ہیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں, رابطے بحال ہو رہے ہیں, رابطے ہو رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی اللہ کے فضل سے ملک کے لیے اچھی خوشخبریاں آئیں گی. فلسطین ظاہر ہے ہمارا وہ جو کشمیر جیسے شاہ گئے, تو یہ دل ہے, بڑا ظلم ہوا ہے, بڑا کشمیریوں کے ساتھ بھی وہاں بھی, اور مسلم امہ کی بلا شبہ ایک وقت تھا بھٹو صاحب کی عالمی اسلامی سربراہی کانفرنس, ایک وقت تھا یاسر عرفات کا لاہور آنا, اور پھر یاسر عرفات صاحب کے ایک ہاتھ میں زیتون, دوسری ہاتھ میں وہ پستول لے کے اقوام متحدہ یا گن لے کے اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کرنا. اور ایک وقت تو یہ بھی جب عمران خان صاحب شیخ محمد بن سلمان کو ولی عہد کو خود ڈرائیو کر کے لائے,
اور انہوں نے کہا، انہوں نے MBS محمد بن سلمان نے یہاں کہا کہ میں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہوں، اور عمران خان نے ان کو کہا کہ اگر آپ یقین کریں ادھر الیکشن لڑیں تو آپ جیت جائیں، آپ اتنے مقبول ہیں۔ اور کوئی شک نہیں مکہ مدینہ ہمارا ہے سعودی عرب تعلقات ہیں، لیکن اللہ کرے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں، میری تو خواہش ہے کہ ہم بھی اس طرح ہو کہ کسی کی ڈکٹیشن نہ لینی پڑے، کسی کی محتاجی نہ ہو، ہم بھی اپنی خود مختاری سے فیصلے کریں۔ تو فلسطین بڑا پرانا ہمارا ہمیشہ سے 1936 میں تھوڑی سی 2-3-4 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ 1936 میں فلسطین میں جب خانہ جنگی شروع ہوئی، برطانیہ نے ایک رائل کمیشن بنایا اور فلسطین کو تقسیم کرنے کی تجویز پیش آئی۔ اس پر 3 جولائی 1937 کو علامہ اقبال نے بیان جاری کیا کہ رائل کمیشن کو انہوں نے مسترد کیا اور عربوں کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے فیصلے کریں، اپنے بادشاہوں پر اعتبار نہ کریں۔ وہ آج بھی دیکھ لیں کہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ 7 اکتوبر کو علامہ اقبال نے پھر قائد اعظم کو خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کشمیریوں کے فلسطینیوں کے حق میں قرارداد منظور کی جائے۔ اچھا، اور علامہ اقبال صاحب نے اس پہ یہ بھی کہا کہ یہ وہ کاز ہے جس کے لیے میں جیل جانے کو بھی تیار ہوں۔ کچھ دنوں بعد آل انڈیا مسلم لیگ نے نہ صرف لکھنؤ میں اپنے 25ویں سالانہ اجلاس میں کہ فلسطینیوں کے حق میں قرارداد منظور کی، بلکہ 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد مقاصد وہ منظور ہوئی تو اسی دن فلسطینیوں کے حق میں بھی دوبارہ بھی قرارداد منظور ہوئی۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے جب فلسطین تقسیم کرنے کی قرارداد منظور کی تو قائد اعظم نے 8 دسمبر 1947 کو امریکی صدر ٹرومین کو کے نام خط لکھا اور انہیں کہا کہ اپنی فلسطین سے حوالے سے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ اسرائیل نے بہت دفعہ کوشش کی کہ پاکستان سفارتی تعلقات بحال کرے، نہیں کیے۔ اسرائیل نے پاکستان سے سفارتی تعلقات بحال کرنے کی درخواست قائد اعظم سے بھی کی، لیکن انہوں نے نظر انداز کر دی۔ 1951 میں فلسطینی مفتی اعظم امین الحسینی پاکستان آئے اور لائن آف کنٹرول میں اڑی کے مقام پر وہ کھڑے ہو کر انہوں نے کشمیر کے لیے کی حمایت کا اعلان کیا۔ تو ظاہر ہے دل دھڑکتے ہیں، مظلوم ہیں، ظلم ہو رہا ہے، تو کس طرح ہم ان کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ 162 ممالک، ان کا اپنا، یہ دنیا جذبات کی نہیں ہے، مفادات کی ہے۔ یہ 90 ارب ڈالر کے قریب جو بھارت اور سعودی عرب کے تجارت ہے، یہ جذبات کی دنیا ہے، مفادات کی دنیا ہے، جذبات کی نہیں ہے۔ 162 ملکوں نے تسلیم کر لیا ہوا ہے اسرائیل کو۔ 31 ممالک ایسے ہیں جس میں ہم بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور ابھی اور بھی کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان جیسا ملک جس کی معیشت، جس کے قرضے، جس کا اندرونی اور بیرونی طور پر اس وقت ہم مکمل وہ جو کہتے ہیں کہ اسٹرانگ پوزیشن پہ نہیں ہیں، اس میں اللہ کے فضل سے یہ بہت بڑی خبریں ہیں کہ ایک حکومت کا کلیئر ویژن کہ ہم نہیں تسلیم کریں گے، اور ہمارا مستقبل چین کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ نہیں۔ یہ بہت بڑی ایک خبر ہے، ایک بہت بڑا میسج ہے دنیا کو۔ اور دوسری طرف تعلقات جو بگڑنے والے تھے یا بگڑ رہے تھے، یا جو تحفظات تھے یا جو ریزرویشنز تھیں، تو اس میں جنرل قمر باجوہ کا کامیاب ترین دورہ، جس کے ثمرات آپ آگے جا کے دیکھیں گے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو میری خواہش ہے کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ اس دورے کے 10 نمبر دیے جائیں۔ تو اگر اس دورے کے 10 نمبر ہوں تو یہ 10 اور یہ دورہ 10 آؤٹ آف 10 ہے، مطلب 10 نمبر اور 10 ہی ملے۔ تو اللہ کرے، میری دعا ہے کہ یہ 10 آؤٹ آف 10 ہو۔ اللہ کرے ہم ifs اینڈ بٹس کے یہ پل راز سے گزریں۔ پاکستان اللہ کرے کہ اپنے ہمسایہ ملک جو بھی ہوں، ایران ہو، افغانستان ہو، جو بھی ہو، جیسے بھی ہیں، مجھے بھی بڑی ریزرویشنز ہیں ایران کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے۔ افغانستان میں انڈیا جو ہے، ایران سے جو کلبھوشن کیوں نکلا، ایران سے ملا منصور کیوں نکلا، اسی طرح سعودی عرب کشمیر پہ کاش ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا۔ لیکن پھر کہا نہیں، یہ مفادات کی دنیا ہے، لیکن اس میں ہمارا ملک پاکستان، مجھے فخر ہے کہ ہماری حکومت اور ہماری فوج دونوں کا اس وقت بڑا پازیٹیو رول، اور وہی جذبات ہیں جو اس عوام کے ہیں۔ اگر دیکھا جائے وزیر خارجہ شاید شاہ محمود قریشی نہ ہوتے تو جو انہوں نے کہا تھا وہ میرے دل کی بھی آواز ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو کشمیر پر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن چونکہ وزیر خارجہ تھے اور وزارت خارجہ میں بہت ساری ایسی باتوں کو، کڑوے گھونٹوں کو پینا پڑتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا، اور پھر جب آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوں،
اور آپ اتنے مضبوط نہ ہوں معاشی طور پر تو یہ تو ہرڈلز آتی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت ہم رائٹ ٹریک پہ ہیں. اللہ کرے ہم ایک وقت آئے کہ ہم ڈکٹیشن دینے والوں میں ہوں, لینے والوں میں نہ ہوں. بھٹی دی ہٹی سے آج اتنا ہی. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.